बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरिट होता, यानी हम बहुत ज़्यादा शोर सुनते हैं मेरिट का, और ख़ासकर आर्मी में, तो क्या कभी जनरल बाजवा और याया खान जैसे लोग आर्मी चीफ बन पाते, या ये सियासी तकर्रियाँ होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर 2022 जब इमरान खान पे वज़ीराबाद में हमला किया गया, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये रियासत है या एक आदमखोर डायन है। रियासत तो कहा गया था माँ की तरह होती है। फिर पंजोता यानी इंतज़ार हुसैन पंजोता, आप देख चुके होंगे एपिसोड्स, वो अफसोसनाक वीडियोस, लेकिन काश वकला जिंदा होते या खुद जिंदा ना होते तो उनकी गैरत जिंदा होती, और काश वो प्लॉट्स न लेते तो अब तक बहुत कुछ हो जाना था। बहरहाल उसके बाद निज़ाम यही चलेगा। यहाँ पे जो है वो पिंडी में, यानी एक जगह है जहाँ पे खुदा रहते हैं, नऊजुबिल्ला अस्तगफुरुल्लाह, उनके टौटों ने ट्वीट किया है कि निज़ाम जी यही चलेगा, और हम कह रहे हैं सियासी इस्तेकाम है तो सियासी इस्तेकाम है। बहरहाल हम भी मान लेते हैं। और उसके बाद कहाँ से आते हैं ये लोग? आपने ये डायलॉग सुना होगा, वफाक से PIA नहीं चल रही, ठीक है जी, खसारे पे खसारा कर रही है, पंजाब उसको चला लेगा। चचा से नहीं चल रही, भतीजी उसको चला लेगी। तो भतीजी जाकर चचा को कोई मशवरे दे दे कि चाचा जी ये जो PIA है ना, ये इस तरह चलेगी। और ये आपको याद कराता चलूं कि 1981 वो बदकिस्मत साल था इस कौम का, जब ये खानदान वो इंजेक्ट किया गया पाकिस्तानी सियासत में, और पहली दफ़ा ये बड़े मियाँ साहब ये मिनिस्टर बने थे, यानी जनरल जिलानी की मेहरबानी से 1981। फिर उसके बाद जो है ना वो आप निकाल लें, 81 के बाद ये किसी न किसी तरीके से ये हुकूमत में है, और PIA अब भतीजी चला लेगी, चचा से नहीं चली। यानी IMF, ये लोग कहाँ से आते हैं? IMF ने कहा है कि PIA को बेचें, और भतीजी कह रही है कि हम ले लेते हैं। तबाह किसने किया है? बर्थियां किसने की हैं? और हाँ, ये चला लेंगे। इनका कोई भी कारोबार, चाहे वो लोहे का है, चाहे दूध का है, चाहे जो है ना वो अंडों का है, कोई भी इनका कारोबार है, वो नुकसान में नहीं है। क्योंकि एक तो उसको हुकूमती पुश हासिल है, कर्जे मिल गए, माफ हो गए, और फिर दूसरे कारोबारों पे हुकूमत का रोब। तो ये हो सकता है कि ये PIA को चला लें। जब इनकी ज़ाती हो जाएगी तो ये जो 36 जहाज़ों के लिए 700 पायलट है, तो फिर 36 जहाज़ों के लिए मेरा ख्याल है ये 50 पायलट रखेंगे, और इसी तरह ये चला लेंगे। बहरहाल ये आपसे पूछना था कि ये लोग कहाँ से आते हैं कि चचा बेचे और भतीजी खरीदे, छोटा भाई बेचे और बड़ा भाई खरीदे। ये जो है ना नायाब नस्ल सियासतदानों की और हुक्मरानों की, वो आपको यहीं पे मिलेगी। और हम जिस तरह हैं तो ठीक है, हमारा इलाज यही है। उसके बाद निज़ाम यही चलेगा। अंसार बासी ने ट्वीट किया है कि जी आला ज़राए ने दावा किया है कि निज़ाम यही चलेगा, पाकिस्तानी कौम मरती है, मरे, रोती है, रोए। यानी मुझे तो कभी कभी अफसोस भी होता है कि मैं अपने व्यूअर्स को कोई अच्छी खबर नहीं सुना पाता। बातें वही बदल बदल के एक जैसी होती हैं कि काश कभी मैं आपको खुशखबरियाँ भी सुनाऊं, काश कभी मेरा वीलॉग सुनकर आप लोग खुश भी हो जाएं। लेकिन मैंने आपको बताया ना पहले भी, एक फिलोसफर का कौल कि झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाई जाए। मैं अभी आपको जो है ना वो झूठ मूठ आपके सामने बयान करता रहूं, जिस तरह TV बता रहा है कि महंगाई कम हो गई है, मुल्क तरक्की कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 90,000 की हद क्रॉस कर गई है, उधर 1 लाख टीचर्स को फारिग किया जा रहा है। ये सारे डॉट कनेक्ट करें तो मेरे जैसा देहाती बंदा, एक व्यूअर ने मुझे देहाती बंदा लिखा भी है और मुझे इस पे फख्र है, मैं पेंडू हूँ, बिल्कुल पेंडू हूँ, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझ पे तंज किया है। तो बहरहाल मेरे ज़्यादा देहाती बंदा तो इन जो है ना डॉट कनेक्ट्स करके अजीब ही उससे महसूस होता है। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा है कि अंसार बासी ने
کہ اعلیٰ ذرائع نے کہا یہی نظام چلے گا، یہی جو ہے نا وہ ڈائن اور مہارانی وزیر اعلیٰ ہوگی، یہی وزیر اعظم ہوگا۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ ملک میں جو ہے نا وہ سیاسی استحکام ہے، تو سیاسی استحکام ہے، کوئی بھونکتا رہے، کوئی کہتا رہے، یوٹیوبر بکواس کرتے ہیں، وہ بکتے رہیں، سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ویسے ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، وہ ویسے شیطانی میڈیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گاڈ کمپلیکس، بعض لوگوں کو خدا ہونے کا جو ہے وہ کمپلیکس ہو جاتا ہے، اور ماضی سے یہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو ہوا تھا کہ میں خدا ہوں، ایبسولوٹ جو طاقت تھی تو وہ خدا کہلوانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہاں بھی ہمارے جو جرنیل صاحبان ہیں، جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہی نظام چلے گا اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح کبھی انتظار پنجوتا، کبھی سلیمان اکرم راجہ، کبھی بیرسٹر سلیمان صفدر، کبھی محمود نیازی، کبھی عمران ریاض، کبھی صابر شاکر، یہ اسی طرح جو ہے وہ سٹوریاں آتی رہیں گی، قوم دیکھتی رہے گی، افسوس کرتی رہے گی۔ اور ویسے قوم کو اب اپنا افسوس اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ جو جاتے ہیں اور پھر ملک کا اٹارنی جنرل، یعنی یہ ان کو اتنی نوکریاں پیاری ہیں، یہ جو اٹارنی جنرل ہے نا منصور صاحب، یہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے، یہ پتہ نہیں کتابوں میں کیا پڑھتے ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کم از کم بندہ استعفیٰ تو دے دے۔ وہ پہلے بتا دیتا ہے 24 گھنٹوں میں نا فلاں بندہ آ جائے گا، اور پھر قاضی فائد عیسیٰ نمبر 2 عامر فاروق بیٹھا ہے، اس کے سامنے وہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں بندہ آ جائے گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کن کے پاس ہے، کہاں ہے، کیا مارا جا رہا ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے، اب وہ بندہ الٹا لٹکا ہوا ہے یا سیدھا لٹکا ہوا ہے، یہ اٹارنی جنرل کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ وہ آ جائے گا پنجوتا، اور پھر پنجوتا جس طرح آیا، جس طرح وہ بازیاب ہوا، جس طرح پولیس نے مووی بنائی، تو ہالی ووڈ والے وہ شرما رہے ہیں کہ اس طرح بھی فلم بنائی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہ آپ کے سامنے ہے، تو نظام یہی چلے گا، یہ تسلی رکھیں، کیونکہ جو منی گاڈز ہیں، جو زمین پہ خدا ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ریاست ہے یا جو ہے آدم خور ڈائن ہے، یعنی اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، اور ویری سوری ٹو سے اعتزاز صاحب، اگر اس جیسی ریاست ماں ہوتی ہے تو ہماری ماں سے بھی توبہ ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ ماں نہ ہو۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنی سٹوریز عام ہو گئی ہیں نا کہ پہلے شمالی کوریا کے بارے میں بندہ پڑھتا تھا، یا رشیا کے وہ جب USSR تھا، یعنی اس وقت جو ہے نا جب اکٹھا تھا رشیا، وہاں پہ یا کبھی کبھی چائنا سے، یا کبھی کبھی جو ہے نا وہ ہانگ کانگ سے اس قسم کی خبریں آتی۔ یہ وہ جو دور دراز کے ممالک ہیں جہاں پہ بادشاہتیں ہیں، جہاں پہ ایبسولوٹ آمریتیں ہیں، وہاں پہ یہ خبریں آتی تھیں، فلاں بندے کو اٹھا لیا گیا، فلاں بندے کو ٹارچر کیا گیا، اور فلاں بندہ یہ ریاست کر رہی ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ 3 سال سے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یعنی بجائے اس میں کوئی رکاوٹ آنے کے، جہاں پہ کئی جج آئے، کئی کھڑپینچ آئے، کئی یہاں پہ علماء تقی عثمانی جیسے، میں تو ان علماء پہ حیران ہوتا ہوں۔ یقین کریں جب میں پڑھتا تھا نا کہ 18,000 کے پتہ نہیں 17,000 ایسے علماء تھے اور مفتی تھے، انہوں نے یزید کو فتویٰ دیا تھا ہاشمیوں کے خلاف کہ یہ خارجی ہیں معاذ اللہ، تو میں کہتا تھا یار عجیب مفتی ہے، عجیب مولوی ہوں گے۔ لیکن اب جو پاکستانی مفتیوں کو دیکھ کر اور پاکستانی علماء کو دیکھ کر مجھے جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کس قسم کے ہوں گے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجال ہے کوئی عالم میدان میں آ جائے، مجال ہے کوئی آ کے بیان دے دے، کوئی ویڈیو بیان جاری کر دے کہ یہ کیا کر رہی ہے ریاست اور کیوں کر رہی ہے ریاست۔ انتظار حسین پنجوتا دیکھا ہے آپ نے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور کاش وکلا زندہ ہوتے، یا کاش وکلا کی غیرت زندہ ہوتی، کاش وکلا نے آدم نذیر تارڑ کے پلاٹس نہ پکڑے ہوتے، کاش وکلا نے جو ہے وہ آدم نذیر تارڑ کی نقدی نہ پکڑی ہوتی۔ ورنہ یہ دیکھنا آپ جس طرح کی تصویریں آئی ہیں انتظار حسین پنجوتا کی، جس طرح کی وہاں فلمیں بنی ہیں، اور جو پیغام دیا گیا ہے،
جو پیغام دیا گیا یعنی انتظار حسین کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس سلوک سے میں صرف آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ نظام یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کتنی نفرت کرتی ہے عمران خان سے کتنی نفرت کرتی ہے یعنی انتظار حسین انتہائی بے ضرر بندہ انتہائی ایک بے ضرر سا وکیل قصور یہ ہے کہ عمران خان کا فوکل پرسن تھا قصور یہ ہے کہ عمران خان کے کیس لڑ رہا تھا قصور یہ ہے کہ وہ جیل سے باہر آ کر عمران خان کی بات بتاتا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ نظام عمران خان کے ساتھ کتنی نفرت کرتا ہے ہاں وہی مشاہد حسین سید والی بات ہے کہ اگر 5 نومبر کو ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پھر ایک فون نے آنا ہے وہ بھی کہیں جنوری میں کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ امریکی صدر جنوری میں جو ہے نا وہ آفس سنبھالتا ہے نومبر میں جیتنے کے بعد اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کملا ہیرس جیتیں تو جنوری تک ورنہ عمران خان کو چھوڑنے کا پروگرام عمران خان کو آزاد کرنے کا پروگرام میری ذاتی رائے میں کوئی نہیں ہے نہ یہ چھوڑنا چاہیں گے میں نے بتایا نا انتظار پنجھوتا سے جو سلوک ہوا ہے تو نفرت کا اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ عمران خان سے کتنی نفرت کرتے ہیں اس کی ایک اور مثال 3 نومبر 2022 کو عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے وزیر آباد میں اور وہ ہاتھ لگ جاتا ہے قاتل کے یا وہ قتل کا ارادہ کرنے والے کے پسٹل کو کہ عمران خان کو گولیاں جو ہے وہ ٹانگ میں جا لگتی ہیں ورنہ اس کا جو نشانہ تھا وہ سینہ تھا اور سر تھا اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور بندہ بھی کارکن بھی جاں بحق ہو گیا تو انہوں نے تو اپنی طرف سے پورا کام کر دیا تھا کرنے والوں نے کس نے کیا اچھا کوئی پتہ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ پہ حملہ ہوا تو وہیں پہ اسی چھت پہ جو ہے نا اگلوں نے ڈھیر کر دیا اور جو بائیڈن نے مذمت کی اور جو بائیڈن نے تعریف کی کہ جی یہ ناقابل برداشت ہے لیکن یہاں لوگ خوش ہوئے یہاں لوگوں کو افسوس ہوا کہ عمران خان بچ کیوں گیا ہے نفرت کا اندازہ کریں اچھا پھر جس نے عمران خان پہ جو ہے نا حملہ کیا تھا وہ بندہ کدھر گیا عمران خان پہ تو 15 گھنٹے جیل میں کیس چل رہا ہے رات کو سردیوں کی آدھی رات تک وہ بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے یعنی ایجنسیاں وہاں عمران کو پروٹیکٹ کرتی یا اس بندے کو پروٹیکٹ کرتی جس نے عمران پہ گولیاں چلائیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ نوید تھا کیا تھا کوئی پتہ نہیں ہے یعنی وہ میرا خیال ہے بالکل محفوظ ہے پہلے انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور پھر پنجاب میں اپنی حکومت چودھری پرویز لائی جیسا طاقتور بندہ وزیر اعلیٰ ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی کیونکہ یہ پہلے بندوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ ہماری بات مانیں جس طرح وہ انتظار حسین پنجھوتا کی جنہوں نے ویڈیوز بنائی ان پولیس والوں کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا پھر پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا یہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور یہی 77 سال سے ہو رہا ہے بہرحال اب زیادہ جو ہے نا 3 نومبر 2022 کو عمران خان کے ساتھ یہ ہوا تھا اور اس کے ملزم کے ساتھ کیا ہوا فائر کرنے والے کے ساتھ کیا ہوا وہ موجیں کر رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہاں جس پہ حملہ ہوا اس پہ تقریباً جو ہے نا وہ 200 مقدمے ہیں تقریباً اس کو 36 سال قید ہو چکی ہے اس کے سیل میں 15 گھنٹے بجلی بند ہوتی ہے اور وہ قید تنہائی میں ہے جس پہ حملہ ہوا تھا تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں اس کے بعد اگر یہ فوج میں میرٹ ہوتا میں جو ہے نا وہ ان پہ بات کر رہا ہوں جرنیل حضرات پہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل یحییٰ اس فوج کا چیف آف آرمی سٹاف بنتا کبھی یعنی ایوب خان کو نواب آف کالا باغ نے کہا تھا کہ کچھ بھی کر لینا انتظام کسی کو بھی دے دینا یحییٰ کو نہیں دینا یہ اتنا بدمست آدمی ہے یہ اتنا لاپرواہ آدمی ہے اور ایوب نے پتہ کیا کہا تھا میں اصل میں اس واقعے کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرٹ کیا ہے ایوب کے آخری دور میں نعرے لگے تھے ایوب کتا ہائے ہائے تو ایوب نے نواب آف کالا باغ کو کہا کہ اس قوم نے مجھے کتا کہا تھا میں اس قوم کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا سور کے اور پھر ایوب خان نے قوم کو واقعی ایک یحییٰ خان نامی سور کے حوالے کیا اور پھر اس سور نے اس قومی غدار نے بعد میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے قید اعظم کا پاکستان توڑ دیا لیکن دفنایا پرچم میں گیا پورے اعزاز کے ساتھ کیونکہ جن کے لیے ملک بنا تھا اگر میرٹ ہے
تو پھر باجوہ یعنی ایک چیف ہے اور وہ ابھینندن کے جو ہے نا وہ چھڑوانے پہ اس کے ماتھے پہ پسینہ ہے، بقول ایاز صادق اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور بقول چیف کے جو فوج کا چیف ہے اور وہ حامد میر لوگوں کے بقول کہ ہمارے ٹینکوں میں لڑنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ ایکسٹینشن کے لیے آئے تھے، آپ 6 سال پورے کرنے کے لیے آئے تھے۔ یعنی ایک تبصرہ نگار کہہ رہا تھا کہ یہ 2 بندے اگر جو ہے نا سیاسی تقرریاں نہ ہوتی، جو بھٹو صاحب گند ڈال کے گئے کہ وزیر اعظم تقرری کرے گا، یہ 2 بندوں کا کرنل بننا پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی، باجوے کی بھی اور یایا کی بھی، اور یہ بن کیا گئے؟ یہ آرمی چیف بن گئے۔ تو کیا یہ واقعی سارا کام میرٹ پہ ہو رہا ہے؟ میرٹ پہ، اور میرٹ پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ یا پھر ہم وہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کی بات کو صحیح سمجھیں کہ جو فیصلہ ہے وہ واشنگٹن میں ہوتا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف بننا تھا لیکن میرے نام کی منظوری جو ہے وہ واشنگٹن سے نہیں آئی، لہذا میں آرمی چیف نہیں بنا۔ تو یہ میں مختلف فیکٹس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ واقعی یہاں پہ میرٹ ہے، یعنی یہ لوگ میرٹ پہ آتے ہیں، یا یہ کچھ سیاسی تقرریاں ہوتی ہیں اور پھر کچھ سیاسی ایجنڈے لے کر جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل سی مثال جو ہے نا وہ دوں گا۔ عمران خان نے سائفر کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالا باجوہ پہ، رجیم چینج آپریشن کروایا باجوہ نے، سب کو اکٹھا کیا باجوہ نے، وہ ساری باتیں جو اگلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ عمران خان کا کیا رولہ تھا، کیا لینا دینا تھا عمران خان کا؟ یعنی آپ اپنے ڈاٹ کنیکٹ کریں نا، یا سوال اٹھائیں کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ان کے ساتھ عمران کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو سارا ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا باجوہ تاریخ کے کوڑے دان میں چلا گیا، فیض چلا گیا، جتنے لوگ تھے وہ تقریباً چلے گئے۔ تو پھر وہ نیا کٹا کیوں کھل گیا کہ جی ہم نے نہیں آنے دینا، ہم نے 8 فروری کو بھی نہیں آنے دینا، لوگ کہتے رہیں؟ یعنی فیصلہ کریں نا کہ یا تو کھلم کھلا شمالی کوریا بنائیں، یعنی وہ جو ہے نا اتنے لمبا پھانسی گھاٹ بنائیں، سب سے پہلے جو ہے نا وہ میرا نام ہو کہ جی محمود نیادی چونکہ کبھی کبھی بول دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، یعنی سب سے پہلا رسا میرے گلے میں ڈالیں اور وہ پھانسیاں دیتے چلے جائیں۔ اس میں سے علماء بچ جائیں گے کیونکہ وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ہر وقت سجدے کر رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب بہت جو ہے نا وہ محترم ہیں، وہ تبلیغیں کر رہے ہیں، وہ بینکوں کو جو ہے نا سود پہ مشورے دے رہے ہیں اور وہ کنسلٹنٹ ہیں۔ یہ علماء تو بچ جائیں گے، ہمارے جیسے جو گناہگار ہیں، جو پاپی ہیں، جو غلیظ ہیں، روزانہ گناہ کرتے ہیں، ان کے گلوں میں رسے ڈالیں، عمران ریاض کے گلے میں ڈالیں، اس کے علاوہ جو ہے نا سمیع ابراہیم کے گلے میں ڈالیں، صابر شاکر کو باہر سے بلوائیں، ان کے یعنی صاحب جو ہے نا شمالی کوریا بنائیں کہ جی بھائی یہ شمالی کوریا ہے، جو بالوں کی کٹنگ ہے وہ بھی ہماری طرح ہوگی، لباس بھی ہماری طرح ہوگا، اور جو بھی صبح اٹھے گا وہ ہمارے مجسموں کو سلوٹ کرے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ ہر کوئی منیف فاروق ہوگا، ہر کوئی انصار عباسی ہوگا، ہر کوئی سہیل وڑائچ ہوگا، اور یہ جو 2 خاندان ہیں، آج ہم جو ہے نا کچہری میں جاتے ہیں، ہم ایک اسٹامپ کرتے ہیں، آدھا پاکستان جو ہے وہ پکے کے ڈاکو ہو گئے، وہ سندھ والے، اور آدھا پاکستان یہ جو ڈائن ہے، یہ جو مہارانی بن گئی ہے، اس کے نام کر دیتے ہیں تاکہ ہم بولنا ہی چھوڑ دیں۔ اور پھر دوسرا کہ سمپلی آ کر مارشل لا لگا دیں۔ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت اور غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ سیانے ہیں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔